अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम गुफ्तगू में मियां सैफ रहमान हाज़िर खिदमत। आज हमने बहुत से मौज़ूआत डिस्कस करने हैं, लेकिन जिस शहर में हम बैठे हैं, दारुल हुकूमत पंजाब का लाहौर, एक तारीखी शहर है। कन्हैया लाल की तारीख भी आपने पढ़ी होगी, इसकी फसील, इसके 12-13-11 दरवाजे, उसके अंदर की तहजीब, बाहर के लोगों का, इन्वेडर्स का यहाँ आना, और लाहौर की अपनी खूबसूरती, उसकी बदरां, उसका वो अंदर बागों में, पार्कों में, जिसको सिटी ऑफ गार्डन्स भी कहा गया, और तहजीब भी। आपको यहाँ बड़े बड़े शायर भी हुए, मुशायरे आपने देखे होंगे पार्कों में जगह जगह। और एक ऐसा कल्चर था कि जो शायद ही जिसका कोई नज़ीर कहीं मिलती हो, अनप्रेसिडेंटेड, कि ऐसे था जैसे एक शहर नहीं, एक पूरा मोहल्ला है, आपस में हर एक के कोई ज़ात बरादरी, कोई ऊंच नीच के तफरके के बगैर एक फैमिली की तरह लाहौर के लोग रहते रहे। मैं खुद इस बात पे बड़ा फख्र करता हूँ कि मैं लाहौराइट हूँ, और लाहौर का एक और खासा रहा कि जहाँ भी लाहौर का बंदा आप देखेंगे, भले आप कहीं न्यूयॉर्क में भी जाएंगे, वो दूर से पहचाना जाएगा। और मुझे पता नहीं, मेरे बोलने से शायद लोग समझ आते हैं। मैं बड़े बड़े दूर के ममालिक भी गया हूँ, तो लोग मुझे पहले ही, कोई जो यहाँ से गए होते हैं पंजाब से, तो कहते हैं तू लाहौरी है तो नहीं तुसी। तो मुझे खुशी भी होती है। बहरहाल एक ऐसा रिच कल्चर वाला शहर। फिर इसको हमारे यहाँ जवाल भी आया, अर्बनाइजेशन इतनी हुई, इतनी माइग्रेशन, जो हम बड़े बड़ी किताबें पढ़ते थे, CSP अफसरों को सिखाया जाता था जी नकल मकानी रोकें, और लोग अपने 2-2, 3-3, 4-4 एकड़ जमीन छोड़ के लाहौर आके बैठते। लाहौर में अट्रैक्शन तो होगी, चलो लाहौर लाहौर है, वो ठीक है, लेकिन ये भी है कि जैसे हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जी शहर छोटे छोटे बनाएं, तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है दुनिया में इस वक्त। अर्बन डेवलपमेंट, अर्बन ऑर्गेनाइजेशन, अर्बन मैनेजमेंट एक अच्छा खासा चैलेंज है। और आज इन सब मौज़ूआत में बात करने के लिए हमारे पास एक चैलेंजिंग स्पिरिट, जिनका बड़ा किरदार रहा है लाहौर की डेवलपमेंट में, लाहौर की अर्बन मैनेजमेंट में, और इन तमाम चीज़ों पर। और एक ऐसे दौर में जब वो एक खुद मुख्तार भी थे, लाहौर के साबिक नायब नाज़म जनाब मियाँ इदरीस हनीफ साहब। जनाब हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। तो बड़ी खुशी मियाँ साहब आपको स्टूडियो में आज सामने, आपके वालिद साहब के साथ तो बड़ी नियाजमंदी है मेरी। और अपने तौर पे मैं जहाँ कहीं भी ट्रैवल किया, मुख्तलिफ वज़राए आज़म के साथ, मुख्तलिफ वज़राए आला, जनरल, गवर्नर, चूँकि ये मेरा मीडिया वालों का शोबा है, उसमें मैंने आपके वालिद साहब को बड़ा माशाल्लाह फ़ाल पाया। तो ये खुशी होती है, क्योंकि कौम के जो लीडर्स होते हैं, आप कायदीन में आ जाते हैं ना जी, आप मुंतखब कायदीन हैं, तो कायदीन से ये तो होती है कि वो एक तो वो ठंडी छाँव होते हैं अपने लोगों के लिए, उनका सहारा होते हैं, उनका छत्र छाया होते हैं, और उनके लिए काम करते हैं। ये हमने देखा है कि एक कुछ तो हमारे यहाँ ऐसे भी लोग आए जिनको इक़्तिदार तो मिला, लेकिन उसको एंजॉय ज्यादा किया, कि कोई हाथ बन के खड़ा है तो अड़े के फरियादी बन के, तो बड़ा मजा है। सही। तो मेरा ख्याल है आपका ट्रैक रिकॉर्ड तो मुझे लगता है कि कोई मेहनत वाला है, खिदमत वाला है, मेरे वालिद मोहब्बत वाला है जी, और गालिबन आपके वालिद साहब की तरह ही होगा। जी, मेरे वालिद साहब ने जी एक कारकुन की हैसियत से अपनी सियासत का आगाज़ किया था, और अल्लाह का शुक्र है उसमें अपनी मेहनत से, अपनी लगन से बाद में मुस्लिम लीग नून लाहौर के प्रेसिडेंट भी रहे जी, पंजाब गवर्नमेंट के एडवाइज़र भी बने, उसके अलावा डिप्टी मेयर लाहौर रह चुके हैं, और हमारी जो हल्का है आबाई, वो अंदरून शहर है, ठीक है, और अंदरून शहर का असल लाहौर कहते हैं, असल लाहौर का भी बिल्कुल सेंटर, जिसको रंगमहल चौक कहते हैं, रंगमहल चौक, तो वहाँ से हम बिलोंग करते हैं। मैं जी, मेरा बचपन मोनी रोड का था, फिर हम नकल मकानी करके समनाबाद आ गए, लेकिन बहरहाल वो हमने दास कुलचे भी वहाँ बड़े खाए हुए हैं। अब दास कुलचे वाला सिर्फ एक ही रह गया है, और वो लोगों का वो मैं जब लोगों को बताता हूँ कहते हैं जी वो क्या होता है, हकीकत बात है, और मैंने भी खाए हुए हैं, और मुझे पता भी है, तो छोटे हैं, लेकिन सिर्फ एक ही दास कुलचे वाला भी रह गया हुआ है। हाँ, सुना भी। लाहौर को खाबों का शहर कहते थे,
پہلوانوں کا جو ہے وہ کہہ لے کہ یہاں پہ اکھاڑے بہت اکھاڑے ہوتے تھے تھے، جی بالکل. میلے ٹھیلے بہت سجا کرتے تھے یہاں پہ. میں میاں صاحب آپ حیران ہوں گے، بچپن میں وہ رومالی باندھ کے نا ہاں جی. تو ہم لاہور کے منٹو پارک کے پاس ایک چنگی ہوتی تھی، چنگی، وہاں جا کے ہم کھو گیڑتے تھے. کھو گیڑتے وہ تھے، بچپن میں مٹی کثرت کا شوق تھا، مٹی نرم کرنا تھا، مٹی اکھاڑے ایک ہوتے دوسرے تھے پہ بے شمار. پھینکنی، مسواک کرنی ہم نے. اور لاہور کا ایک کلچر تھا وہ ایک- سیر کا، صبح مارننگ واک جتنی لاہور میں ہوتی تھی. اور آخری چہار چمبہ شاید آپ نے سنا ہو، جی چہار وہ شنبہ. صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں جب جی. ان کی صحت یابی کی یاد میں ہم یہاں پہ ہوتا تھا. لاہور کا وہ اب دیکھنے تو والا. لاہور کے باغ بھی جو ہیں وہ زیادہ تر کمرشل ہو چکے ہوئے ہیں. ہاں لوگوں کو ٹریک کی سہولت نہیں ہے واک کرنے کے لیے. پھر سب سے بڑا مسئلہ آ جاتا ہے کہ ہمارے یہاں پہ اگر آپ پیدل چلنا چاہیں، ہمارے فٹ پاتھ پراپر مینٹین نہیں ہے. فٹ پاتھ کے اوپر یہاں تو جو ہے وہ لیول برابر نہیں ہے. صحیح بات. اگر لیول ہے تو درمیان میں جو ہے وہ کھمبے لگے ہوئے ہیں. انکروچمنٹ کا بہت بڑا ایشو ہے لاہور میں. تو لاہور جو ہے، میں تو ایک عرصے سے دیکھ رہا ہوں لاوارث ہوا ہے. لاہور کا کوئی کسٹوڈین نہیں ہے. سرکاری افسران آتے ہیں، اپنی ڈیوٹی کر کے چلے جاتے ہیں. پولیٹیکل ول کے ساتھ جو ہے کبھی بھی بہت کم ٹائم کے لیے جو ہے وہ جی. کوئی نمائندہ یا کہہ لیں کہ لوگوں کا الیکٹ کیا ہوا لوگ آئے ہیں. اور بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ جتنا بھی بلدیاتی سسٹم ہے وہ 10 سال سے زیادہ نہیں چلا ہی نہیں. وہ ایوب خان کے دور سے دیکھ دیں، جو بھی حکمران پارٹی آئی ہے اس نے اپنا سسٹم لائے. نئے سسٹم کو سمجھنے کی قباحتیں ہوتی ہیں. الیکٹڈ لوگوں کو مسائل ہوتے ہیں، عوام کو مسائل ہوتے ہیں چیزوں، جب تک ان کو اور چیز سمجھ انتظامی افسران بھی تھوڑے سے جیلس بھی ہوتے ہیں، جیلس بھی ہوتے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ خاص جب طور تک پہ جو آپ کا ناظم کا نظام تھا اس سے تو ان اس کو بڑی میں تکلیف ہمارے تھی. پاس سب سے بڑا اس میں جو تھا ایج تھا وہ آپ یہ کے تھا پاس مالیاتی انتظامی مالیاتی بھی دونوں تھا، اختیار تھے. انتظامی بھی اختیار تھا. اور پھر سب سے بڑا جو خوبصورتی یہ تھی کہ اپنا فنڈ ہم زیادہ تر خود جنریٹ کرتے تھے. کرتے. کہ یونین کونسل کا ناظم ہوتا تھا وہ اپنا فنڈ خود جنریٹ یہ تو کرتا ایسے ہی نا جیسے مغرب میں مقامی تھا. ہاں جی، حکومتوں کا نظام حکومت ہے. تھی. اور اس کے بعد جو ہے نا ناظم اس فنڈ کو جنریٹ کر کے اکیلا خرچ نہیں کر سکتا تھا. وہ کمیٹی ہوتی تھی اس کے لیے ایک کونسل ہوتی تھی جس میں اچھا. کونسلر ہوتے تھے، نائب ناظم ہوتے تھے. وہ ایک مشترکہ پھر فیصلہ مشترکہ فیصلہ ہوتا تھا، ایلوکیشنیں ہوتی تھی. ایلوکیشنیں ہوتی تھی، باقاعدہ ووٹنگ ہوتی تھی اس پہ. اچھا. لوگوں سے سائن کیے جاتے تھے اور کہہ لیں کہ وہ باقاعدہ منٹس بنتے ہوں منٹس گے اس بنتے کے تھے، بعد. ساری چیزیں ہوتی تھی. کہ وہ ایک گرومنگ تھی کہ کل کو کسی نے اگر قومی اسمبلی میں، صوبائی اسمبلی میں، سینٹ میں جانا ہے تو وہ ایک کونسلر سے جو ہے نا وہ ایک جی. اس کی تربیت ہونا یعنی شروع ایک کارڈر بن جاتا، ایک کارڈر، سیاسی کارڈر. ہاں جی. تو وہ چیز ختم ہو گئی. پھر اس کے بعد چلے کوئی بھی ہے نیا سسٹم آئے مگر کم از کم اس کو چلنے تو دیں. الیکٹڈ لوگوں کو سمجھ نہیں آتا شروع میں، عوام کو تو بالکل بھی سمجھ نہیں آتا کہ ہم نے اپنے مسائل کے حل کے لیے کس کے پاس جانا ہے. آپ کوئی بڑی موومنٹ ہو، عدلیہ بحالی کی ہو، اس کے علاوہ کہہ لیں کہ آج کل جو عمران خان صاحب کر رہے ہیں، کوئی بھی موومنٹ ہو، لاہور کے بغیر وہ موومنٹ کامیاب نہیں ہوتی. ہاں یہ لاہور کو بخش ہے ویسے. اور بدقسمتی ہے کہ تمام قائدین لوگوں کو استعمال کرتے ہیں مگر لاہور کی نمائندگی کسی کو نہیں. مجھے ایک دوست نے کہا، میں چونکہ لاہور رائٹ ہونے کے ناطے مجھے بھی افسوس ہوتا ہے، وہ مجھے مذاق میں کہنے لگا شاید وہ لاہور کے باہر کے تھے. کہتا یار تسی کی لاہور کے لوگ اے جڑا بڑا نالا چلدا ہے کیمپ جیل کے پاس سے، 60 سال ہو گئے نے، تسی اج تک کاج ہی نہیں سکے. اصل میں نا اس میں ہمارے مسائل بہت زیادہ ہیں. پنجاب گورنمنٹ نے اس کے لیے فنڈ کا بھی ایشو ہے. ویسے کوئی ایسا پلان بنا تھا کبھی اس کو ڈانپنے کا؟ پلان بنا تھا مگر پلان اگر کوئی لاہور کا مالک ہوتا، وارث ہوتا، وہ پولیٹیکل ہوتا اور اس کو اونرشپ دیتا تو وہ اس طرح کے مسائل جو ہیں وہ لوگوں کے حل ہو جانے تھے. اب بدقسمتی یہ ہے کہ آپ دیکھ لیں پچھلے 4-5 سال سے جو ہے وہ لاہور کی نمائندگی نہیں ہے. اس سے پہلے بھی تھی، جب تک ان کو سسٹم سمجھ آیا ہم نے اس کو رول بیک کر کے جو ہے نا ایک نیا سسٹم لے آئے. آپ دیکھیں، مجھے یاد ہے کہ 2002 کا جو لوکل گورنمنٹ آرڈیننس آیا، اس کے بعد نئی حکومت آئی پنجاب میں، انہوں نے ایک نیا آرڈیننس دے دیا. اس کے بعد پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی، انہوں نے سب کچھ ختم کر دیا. انہوں نے تو وہ چلتا ہوا نظام روک دیا، بند کر دیا نا. کہ اب اگر بہت بڑی زیادتی تھی، نظام تو چلتے رہنا چاہیے. کم از کم لاہور کی اور باقی جو ڈسٹرکٹس ہے وہاں تک آپ
چھوٹے یونٹس میں آپ کو چیزوں کو مینیج کرنا آسان ہوتا ہے. اور وہ چیز ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ لاہور کی پلاننگ میں لاہور کے عوام کی الیکٹڈ لوگوں کی نمائندگی موسٹلی نہیں ہوتی. جو منصوبے بنائے جاتے ہیں، جو روڈ پلاننگ کی جاتی ہے، جو انفراسٹرکچر کی پلاننگ کی جاتی ہے، سیوریج کے حوالے سے جو پلاننگ کی جاتی ہے، عوامی نمائندے موسٹلی اس میں الیکٹڈ اس وقت میں جو ہے نا وہ لوگ موجود ہی نہیں ہوتے. میاں صاحب مجھے یاد ہے لاہور کا باقاعدہ پانی والا تالاب، واٹر ورکس کا ایک بڑا زبردست نظام تھا. اور سر وہ بڑا زبردست نظام تھا کہ انگریز دور میں اگر اس کو آپ پراپرلی ایکسپینڈ کرتے، ہاں جی اس طرح کے سٹوریج بنائے جاتے، وہ بڑا سر وہ تھا ڈونگی گراؤنڈ جو بنی ہوئی تھی. ڈونگی گراؤنڈ جی، یہ واٹر لیول کو اوپر لانے کے لیے ایک بڑا اچھا کانسیپٹ تھا. وہ ہم نے ختم کر دیا کہ پانی وہاں پہ اکٹھا ہوتا تھا، وہاں سے جو ہے نا وہ زمین کے اندر چلا جاتا تھا. ہم نے وہ تمام ڈونگی گراؤنڈز ختم کر دی. پھر وہ بدراؤں تھی جو لاہور کی ایک بڑی باہر، وہ میرا خیال آپ کا ایک طرح ڈرین تھا ایک طرح. ہاں جی، یعنی وہ قدیم ایک نظام تھا. قدیم نظام تھا. مجھے یاد ہے پانی والا تالاب وہ تالاب تھا جو اندرون شہر کی گھر کی دوسری منزل تک بغیر موٹر کے پانی چڑھاتا تھا. بالکل یہ میں کہہ رہا ہوں کہ اس وقت دیکھا جائے تو ہم اس وقت جدید تھے، اب قدیم ہو گئے. اس وقت ایک ٹیوب ویل، اب ہمیں ہر گھر میں موٹر لگانی پڑتی، اور اب اندرون شہر کے اندر تقریباً 12 سے زیادہ ٹیوب ویل ہے اور پانی پھر نہیں ملتا. یہ ساری صرف اور صرف مینجمنٹ کے ایشوز ہیں کہ لوکل گورنمنٹ سسٹم یا کہہ لیں کہ لوگوں کی جو عوام کی نمائندگی ہے، ان کی مشاورت، اس کی مشاورت کے بغیر جو ہے وہ کہہ لیں کہ آپ کسی بھی مسئلے کا حل نہیں نکال سکتے. اچھا میاں صاحب، آپ نے دور یہ دیکھا، آپ میر کے مقابلے میں ناظم کا دور کیسے کمپیئر کرتے ہیں؟ کچھ لوگ تو سمجھتے ہیں کہ ناظم کا ایک اچھا کنسیپٹ تھا، کچھ لوگ کرٹیسائز کرتے ہیں کہ چونکہ جنرل مشرف اس کو اون کرتے تھے اور پھر وہ نقوی صاحب، بات یہ ہے کہ اور ان کو مالیاتی اختیارات دیے، تو کچھ لوگوں نے اس کو ایک متوازی نظام سمجھ لیا، ایم پی حضرات نے. یا ایم پی حضرات کا کام ہے قانون سازی کرنا، ڈیولپمنٹ کرنا نہیں ہے. ڈیولپمنٹ کرنے لیکن وہ کچھ حسد فیل کرتے تھے اس کے بعد. جی حسد تھا نا، اور اچھا خاصا تھا. چونکہ وجہ یہ تھی کہ آپ نے اگر کسی جگہ پہ ناظم الیکٹ ہوگا تو ناظم جو فیصلہ کرے گا وہ فیصلہ اپنے عوام کی رائے کے مطابق، عوام کی سوچ کے مطابق اور ضرورت کے مطابق کرے گا. اور ان کے تو وہ ساتھ منسلک ہے، اور وہ یونٹ چھوٹے ہوں گے. اب ایک ایم پی اے کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ایک محلے لیول کے مسائل جو ہے وہ حل کر سکے، اور ہمارے مسائل چھوٹے چھوٹے ہیں، اور وہ جب تک وہ حل کی طرف جاتے ہیں تب تک جو ہے نا وہ بہت بڑے مسائل بن چکے ہوتے ہیں. اگر یہی آپ کی کہہ لیں کہ نمائندگی لاہور کے لوگوں کی ہو، یہاں پہ جو بھی بلدیاتی سسٹم لانا ہے وہ ایک دفعہ لے کے آئیں، تمام پارٹیز اس پہ بھی مشاورت کریں کہ کون سا سسٹم لانا ہے، اور اس کو خدارہ کہہ لیں کہ کم از کم 10 15 20 25 سال چلنے دیں، تاکہ وہ لوگ اپنے علاقے کے لوگوں کی جو ہے وہ خواہشات کی ترجمانی کرتے ہوئے جو بھی ان کے مسائل ہیں ان کے حل کے لیے جو ہے نا اس کے لیے کوشاں ہوں. اس میں میاں صاحب میں نے ایک چیز دیکھی کہ باہر کے ملکوں میں جیسے میئر ہوتا ہے، وہ وہاں کی پولیس بھی مقامی اس کے ماتحت ہوتی ہے. میں نے سنا کہ جب ناظم کا نظام انٹروڈیوس کرایا گیا تھا تو غالباً جو ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر اس وقت ایس ایس پی کہلاتے تھے، اس کی اے سی آر آتی تھی ڈسٹرکٹ ناظم کے پاس. نہیں آئی نہیں تھی، مگر اس سسٹم لیکن یہ انٹروڈیوس کرائی گئی تھی، بات انٹروڈیوس کروائی گئی تھی. اس میں یہ تھا کہ ہم ڈی سی آفس کا، مجسٹریٹ کا، تمام چیزوں کا اختیار ضلع ناظم کے پاس تھا، اور ضلع ناظم بھی اکیلا با اختیار نہیں تھا. اچھا. ضلع ناظم نے بھی جو فیصلہ کرنا ہوتا تھا وہ اپنے کونسل سے اس کی منظوری لے کے کرتا تھا. اچھا. اس نے کسی قسم کے کہہ لیں کہ کوئی نئے پروجیکٹ کا آغاز کرنا ہے، پرانے پروجیکٹ کو مکمل کرنا ہے، یا کسی جگہ پہ کوئی بھی کام ہے ترقیاتی، اس میں اس کونسل کی منظوری کے ساتھ جو ہے نا وہ تھا. بالکل اسی طرح سے سسٹم تھا جس طرح سے صوبائی اسمبلی اور قومی اسمبلی میں ہوتا ہے کہ کوئی چیز بھی جو ہے نا وہ ایک شخص کے پاس اختیار نہیں تھا. جیسے اسمبلی کوئی ایکٹ منظور کرتی ہے اس کے مطابق پھر آگے جا کے اس کے مطابق آگے محکموں کو ڈیوٹی لگائی جاتی تھی، اس کے فنڈز دیے جاتے تھے. فنڈز کے اوپر ناظم بحث کرتے تھے کہ جی یہ فنڈ بے شمار دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ایک ٹیکس ضلع ناظم نے یا گورنمنٹ نے لگایا ہے، کونسل نے اس کو کہہ دیا کہ جی ہم اس کو نہیں لگانا چاہتے، اور وہ واپس ہوا ہے. اچھا. ہاں جی واپس بھی یعنی اس حد تک جمہوری سسٹم تھا، باوجود اس کے الزام ہے ہاں جی کہ ایک ملٹری ڈکٹیٹر نے اس کو نہیں سر. بات یہ ہے کہ کسی نے بھی متعارف کروایا، ہر چیز کے اندر
کچھ نہ کچھ نقائص ہوتے ہیں، ہیں ہم چیزوں کو ختم کرنے کی بجائے ان نقائص کا کوئی حل نکال کوئی دیتے، بہتری لانی چاہیے. بہتری لے آتے تو وہ چیزیں جو ہے نا وہ مزید چل اچھا سکتی ہیں. میاں صاحب، ایک شکایت کی جاتی تھی کہ ناظم جو تھا وہ اتنا بااختیار ہوتا تھا، یعنی اپنے ضلع کا، کہ کئی ایم پی حضرات بھی خواہش کرتے تھے کہ ہم ناظم بن جائیں، یا ان کے عزیز جو ہیں ان کو بنوانے کی وہ کوشش کرتے تھے. اس میں کئی صوبائی ہمیں منسٹر ملتے تھے، یا صوبائی جو عہدیدار ہوتے تھے بڑے، وہ کہتے تھے یہ تو براہ راست اوپر ان کا صدر مملکت سے تعلق ہے، ہمیں تو بیچ میں یہ گھاس نہیں ڈالتے. ایسی بات نہیں تھی، اس کا پروونس سے کیا ریلیشن شپ تھا؟ کوئی ریلیشن شپ نہیں تھا. ہاں یہی وہ شکایت یونین کونسل اپنے فنڈ خود جنریٹ کرتی تھی اور اپنے فنڈ خود اپنے یونین کونسل پہ لگاتی تھی. اچھا. اسی طرح سے ٹاؤن اپنے فنڈ خود جنریٹ کرتا تھا مختلف مد میں، رجسٹری کے مد میں، پراپرٹی ٹیکس کے مد میں اس نے فنڈ جنریٹ کیے، اور باقاعدہ ایک ریونیو کا ڈپارٹمنٹ تھا، یونین کونسل میں بھی تھا، اس میں ٹاؤن میں بھی تھا اور ڈسٹرکٹ میں بھی تھا، اور وہ فنڈ کو خود یوز کرتے تھے. اچھا. اب جب ایک چیز کو میں خود جنریٹ کروں گا، ارن کروں گا، تو میں کوشش کروں گا کہ کم سے کم پیسوں میں زیادہ سے زیادہ کام جو ہے وہ ہو سکے. پھر اس سسٹم میں ایک بہت بڑی خوبصورتی تھی، وہ تھی CCB، کمیونٹی بورڈ جو ہے. اچھا. کہ آپ جو ہے نا 25% دیں، اپنی ایک یونین بنائیں، 75% لگا کے اپنے علاقے کی گلی خود بنائیں. اچھا اچھا. جب آپ خود اپنے علاقے کی یعنی گلی، کہ آپ بھی ان کو پیسے دیتے تھے اور لوگ اپنے بھی مل کے 25% لوگ اکٹھے کرتے تھے، 75% آپ دیتے ہم دے. جب لوگ اپنا 25% دیتے تھے تو اس جگہ کی حفاظت بھی کرتے تھے، ٹھیک، اس کی ذمہ داری بھی آن کرتے تھے کہ بھائی یہاں پہ ہمارے لوگوں کے پیسے لگے ہوئے، اب اس کی ہم نے ذمہ داری بھی اٹھانی ہے. اب وہ چیزیں موجود نہیں ہیں، اور بدقسمتی ہے کہ تمام بڑی جماعتیں، ساری بحث ہوتی ہیں، سب چیزیں ہوتی ہیں، کسی جگہ پہ یہ ڈسکس نہیں ہوتا کہ جی ہم نے بلدیاتی نظام جو ہے وہ کون سا لے کے آنا ہے اور کس طرح سے اس کو چلانا ہے. اس میں میاں صاحب ہم نے ایکسپیریمنٹ بہت ہی کر لیے ہیں، ویسے میرا ہم نے خیال بہت ہے. کر، مجھے یاد ہے ایوب صاحب کے دور میں ایک سسٹم وہ تھا، بیسک ڈیموکریسی، بنیادی BD جمہوریت سسٹم، BD میں جمہوریت، ملی. اس کے بعد کارپوریشن سسٹم آیا، ہاں 10 جی. سال وہ رہا، اس کے بعد یہ لوکل گورنمنٹ آرڈیننس آیا، میونسپیلٹیز آئیں. ہاں جی، اس کے بعد 10 سال یہ رہا، اس کے بعد پھر دوبارہ میاں نواز شریف صاحب کی، شہباز صاحب کی گورنمنٹ میں ایک نیا سسٹم آ گیا، اور اس کے بعد تقریباً میرے خیال میں کوئی 5 سال سے زیادہ یہ کرتا جو ہو گیا. PTI والوں نے یکسر ایک دم اس پہ بلو مارا تھا، تو اس کے بعد تو پھر عدالت نے بحال تو کر دیا تھا، لیکن وہ غالباً 1 سال رہ گیا، 1 مہینہ رہ گیا تھا. بحال کر دیا تھا، مگر جب مجھے میئر ملے تھے کرنل مبشر تھے، ہاں جی کرنے میں، مگر اس وقت بھی ان کو کام نہیں کرنے دیا تھا. اس کے بعد اچھا، جب یہ گئے اپنے دفاتر میں گئی، تالے لگا دیے گئے، انتظامیہ کا تعاون نہیں تھا، تالے لگا دیے گئے، ان کے فنڈ ریلیز نہیں کیے گئے، جو ان لوگوں نے عوامی فیصلوں کے اوپر جو ترقیاتی کام شروع کرنے تھے اس پہ جو ہے وہ سپورٹ نہیں تھی. اس طرح سے یہ پریشان کیا جاتا تھا. اچھا، آپ کے دور میں جو ڈپٹی کمشنر سے ڈسٹرکٹ ناظم کی کیا، یا پولیس SSP سے کیا ریلیشن شپ ہوتی تھی؟ ہماری ریلیشن شپ یہ ہوتی تھی کہ جو اس وقت DCO لاہور ہوتے تھے، جی، DCO لاہور انڈر ہوتے تھے ضلع ناظم کے. اچھا، براہ راست انڈر ہوتے تھے. اچھا. اسی طرح سے پولیس آرڈیننس کے مطابق بھی پولیس نے ہونا تھا، مگر اس سے پہلے سسٹم کو رول بیک کر دیا. پولیس آرڈر تو میرا خیال ہے لاگو صحیح معنوں میں نہیں کیا گیا. غالباً پشاور سرحد والوں نے، KP والوں نے کیا تھا، لیکن اس میں بھی کچھ اپنے طور پہ ترامیم کی تھی. ہاں جی، اس کے اندر یہ تھا کہ پولیس جو ہے وہ ضلع ناظم کے ماتحت ہوگی، اور ضلع ناظم کی مرضی کے مطابق جو ہے نا وہ آگے اس کی پلاننگ کی جائے گی، اس کی ڈویژنز کی جائیں گی، اس کو جو ہے نا اس کے مطابق چلا جائے گا. تو میاں صاحب یہ جو آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن ADR، کیونکہ بنیادی طور پر تو مقامی حکومتیں دنیا میں ایک طرح کا ایک، آپ کہہ سکتے ہیں ایک چھوٹا کورٹ ہے مقامی، ایک عدالت، مسالتی عدالت ہے. بہت سارے میاں بیوی کے مسائل ہیں، آئلی مسائل ہیں، اور دیگر وہ بہت سے کام ایسے جو عدالتوں میں جانے سے پہلے نپٹا دیے جاتے ہیں. یہ میکانزم موجود تھی آپ کے دور میں؟ ہمارے یہاں پہ تھی، مسالتی کونسل کا اختیار تھا ضلع ناظم کے پاس. اچھا. اور آپ بطور نائب ناظم؟ نہیں، نائب ناظم کے پاس نہیں، براہ راست نائب ناظم کے پاس نہیں تھا. نائب ناظم کا کام تھا کونسل کا اجلاس بلانا، اچھا، اس کی جو بھی کاروائی ہوتی تھی اس کو کمپائل کروانا، اور اس کے مطابق جو ہے نا گورنمنٹ کے پالیسی کے مطابق جو ہے نا اس کو آگے ایجنڈے کو لے کے چلنا.
یونین کونسل ناظم کے پاس یہ اختیار تھا مصالحتی کونسل کا، اچھا اور باقاعدہ کرتے تھے۔ اس وقت میں کوشش ہوتی تھی کہ والد صاحب بتاتے ہوتے ہیں کہ یار میری کوشش ہوتی کہ کسی جگہ پہ کسی کے پاؤں بھی پڑنے پڑے، منت بھی کرنی پڑی، ترلا بھی کرنا پڑا، اور لوگوں مفاہمت کو کرا دی، کوشش کرتے تھے کہ طلاق نہ ہو، جیسے لاہور کسی کا کلچر تھا کلچر ماضی تھا کا کہ بھئی کہ جھگڑے بڑے کم بیٹھ کے آپس میں چیزوں کو جو ہے نا جھگڑے وہ ختم چلائیں کرا گے۔ دیتے۔ اب یہ معاملہ ہے کہ یہ سارا برڈن چلا گیا تھانوں کے اوپر اور عدالتوں کے اوپر۔ اس میں میاں صاحب اب تھوڑی دیر میں چلے جانا بریک میں، میں آپ سے پوچھوں گا وہ جو ٹھیک ریپ پیرا، نیبرہڈ واچ، ماضی میں ایسا بھی دور ہم نے دیکھا، آپ تو چونکہ بہت چھوٹے ہیں، ہم نے سن 65 کی جنگ میں ایسا منظم لاہور دیکھا کہ کوئی تصور نہیں کر سکتا کہ بلیک آؤٹ ہوئی تو کمال کی تھی، پھر نقل مکانی جو ہوئی اتنی۔ تو اب ہم جائیں گے بریک پہ، تو بریک کے بعد دوبارہ جناب، تو ناظرین اب ہم جائیں گے بریک پہ، بریک کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہوں۔ جی بریک کے بعد ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی میاں ادریس حنیف صاحب، بڑی دلچسپ ماشاءاللہ باتیں ہونی ہیں، اور لاہور ہمارا فوکس ہے۔ ایک تو نظام ہم نے سمجھا، کوشش کی کہ ضلع ناظم کے پاس کیا اختیارات تھے، ڈی سی کے ساتھ کیا ریلیشن شپ، اور آپ نے بڑی عمدہ بات بتائی کہ جی وہ تمام ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ہماری کمیٹیاں ہوتی تھی، ایک کوارڈینیشن ہوتی تھی۔ ہماری ڈسٹرکٹس میں ہمارے پاس اس وقت 13 سے زیادہ ڈپارٹمنٹس تھے، اچھا جس میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے۔ ٹھیک ہے، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں ہماری جو کونسل تھی، جس میں ہمارے ناظم اور ڈسٹرکٹ ممبر ہوتے تھے، اچھا وہ لوگوں کی ایک کمیٹی، ایجوکیشن کمیٹی بنی ہوئی تھی، جس میں ایک اچھا، چیئرمین، وائس چیئرمین اور ممبر ہوتے تھے۔ وہ لائزون میں ہوتے تھے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں۔ صحیح ہے، اسی طرح سے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں کمیٹی تھی، اسی طرح سے ریونیو میں تھی، جس طرح سے قومی اسمبلی میں صوبائی میں پبلک اکاؤنٹ کمیٹی ہے، اچھا ہمارے ڈسٹرکٹ کے اندر بھی پبلک اکاؤنٹ کمیٹی تھی، ایک ڈسٹرکٹ لیول کی، ڈسٹرکٹ لیول کی۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا، جو جس میں اپوزیشن کے لوگ بھی شامل ہوتے تھے، گورنمنٹ کے لوگ بھی تھے، جو ناظم کی ہر پالیسی پہ، ہر چیز کے اوپر تنقید بھی کرتے تھے، اچھا۔ تو وہ چیزوں ساروں کو رول بیک کرنا نہیں تو کبھی آپ کا جھگڑا نہیں ہوا کوئی مخالفوں سے کبھی؟ ہوتے تھے، اچھا، جھگڑے ہوتے تھے، مگر جھگڑے جو ہے مگر وہ وہ تو بندہ، اصلاح کے لیے وہ ہوتے تو ہیں نا، بندہ لاہوری ہی نہیں نا جو ہاں آپ جی، کو سنمکھی نہ کر کو سکے۔ سنوں کے نہ کر سکے۔ آپ تو خیر تھوڑے مہذب لاہوری اور ہیں۔ ہوا ہم نے تھا، اپنے دور میں وہ اور اس میں جھگڑا اسٹریٹ ہوا، فائٹ دیکھی ہوئی ہے نہیں بڑی۔ جھگڑا ہوا تھا، اس جھگڑے میں ضلع ناظم صاحب پہ پرچہ ہو گیا تھا، نائب ناظم اچھا پہ پرچہ ہو گیا تھا، بعد میں پھر تصفیہ ہو کے جو ہے وہ معاملہ رفع اچھا، دفع ہوا۔ لاہور میں یہ کمال ویسے رہا ہے کہ لاہور کے لوگ اگر جانی دشمن نہیں بنتے، جتنے مرضی ایک دوسرے کے خلاف ہو جائیں، سیاسی اختلافات ہو جائیں، لیکن اب وہ لاہور وہ نہیں دکھائی دے رہا، وہ جو محبتوں والا تھا اور صلح والا جو تھا، یعنی لڑائی ہوئی ہے تو صلح ہو گئی، لاہور، بڑے پڑ گئے بیچ میں۔ لاہور اور لاہوریوں کا دل بہت بڑا ہے۔ نہیں اب ہم یہ تو نہیں کہ باہر سے، بیرونی طاقتیں زیادہ آ گئی ہیں، میں نہیں طاقتوں کا لفظ یوز کر رہا ہوں۔ باہر سے بھی لوگ آئے، چونکہ یہاں پہ ہمارے پاس لاہور میں ایجوکیشن فیسلٹی اچھی ہے، بچے پڑھنے کے لیے یہاں پہ آئے۔ اب ایک بچہ اگر 4 سال پڑھے گا تو وہ اس کی کوشش ہوگی لاہور میں سیٹل ہو جائے۔ بزنس مین لوگ بہت زیادہ یہاں کے آئے، مختلف جو ہے وہ ڈسٹرکٹ سے۔ اس کے علاوہ ہیلتھ کی سروسز باقی جگہوں پہ نہیں تھی، وہ لاہور میں باقی ڈسٹرکٹس کی نسبت زیادہ تھی، حتیٰ کہ ہمیں اس پہ کام کرنا چاہیے تھا کہ باقی ڈسٹرکٹس میں بھی دیتے۔ اس وجہ سے لوگوں کا جو ہے نا وہ رجحان بڑے شہروں کی طرف بنا۔ مگر یہ ہے کہ بڑے شہروں کی نسبت اب 7 پیرلر چھوٹے شہر بھی جو ہے نا اگر آباد ہوتے تو آباد ہوتے، وہاں پہ ایجوکیشن کی، اس کی ہیلتھ کی فیسلٹیز دی جاتی، تو لوگ کوشش کرتے کہ نقل مکانی کم سے کم۔ دیکھیں نا، کیونکہ اگر انتظامی یونٹ آپ کراچی کو دیکھ لیں کتنا پھیلا ہوا ہے، پہلے وہاں پہ ایک ڈپٹی کمشنر تھا، پھر 4 بن گئے، ایسٹ ساؤتھ ویسٹ، پھر لاہور میں بھی ایک مرتبہ کیا گیا جی کہ 2 SSP بیٹھ گئے آپریشن کے، اب DIG بیٹھ رہا ہے، پھر وہ اتنا ایکسپینڈ کر گیا، اور کئی ایسی آبادیاں کہ میں لاہور کا ہونے والا مجھے نہیں پتا کہ کون کون سی کس جگہ تک لاہور پھیل گیا ہے، اور اسے جرائم میں بھی آپ دیکھیں، پھر جرائم انتظامی کنٹرول بھی لوز ہو جاتا ہے نا اگر پھیل جائے بہت زیادہ۔ انتظامی بھی ہے، پھر دوسرا یہ ہے کہ آپ کے بجٹ ایکسپنس بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ اچھا ٹھیک، اگر آپ چھوٹے یونٹ پہ کی طرف جائیں گے تو آپ کے وہ ایکسپنس کم ہو جائیں گے، کم ہو جائیں، مثلاً اگر یہ آپ نے صحیح
इंतजामी साइंस की आपने बात करीब का डिस्ट्रिक्ट आप मुरीद के लगा लें, मुरीद के से कोई पेशेंट वहां से चलता है लाहौर किसी हेल्थ लेकिन मुरीद के भी डिस्ट्रिक्ट तो नहीं बनाना। नहीं, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ अच्छा एग्जाम्पल कि दे। लाहौर में अगर किसी ने पेशेंट ने म्यू हॉस्पिटल के लिए मुरीद के से चला यहाँ पे आया, हाँ तो उसके भी आने और जाने के एक एक्सपेंस है। एक्सपेंसिव है। अगर उसी जगह पे आप हेल्थ फैसिलिटी दे दें, एजुकेशन फैसिलिटीज दे दें, तो लोग माइग्रेट कम से कम करेंगे। कम करेंगे। और यही एक बड़ी रीज़न है कि लोकल गवर्नमेंट्स हों, वो वहाँ पे अपने अवाम की नुमाइंदगी के मुताबिक अपने मसाइल को उजागर करें और उसके मुताबिक कानून साजी करें और उसके मुताबिक डेवलपमेंट करें, तो ये मसाइल हमारे वक्तन वक्त जो है वो कम हो सकते हैं। मैंने तो मियाँ साहब एक दौर ऐसा भी देखा कि मुझे, एक तो मिनिस्टर थे, मैं नाम नहीं लूँगा, मैंने लोकल गवर्नमेंट पे बात की, उसने कहा जी वो शायद उस वक्त वो आइन में कुछ सुकम था, वो कहने लगे जी ये तो आइन के अंदर तीसरा टीयर ऑफ गवर्नमेंट है ही नहीं। तो मैंने कहा जी तो फिर कौन सी टीयर ऑफ गवर्नमेंट है? उन्होंने कहा सिर्फ कौमी है और सूबाई है। इसका मतलब वो ये बड़ी पुरानी जेलसी ये चलती आ रही है। पुरानी जेलसी ये है। हमारी सिविल लोगों में ज्यादा है, फौजी आते हैं तो वो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को ज्यादा। असल में चीज़ आ जाती है कि एमपी और एमएनए अगर अपनी लेजिस्लेशन की तरफ तवज्जो दें और डेवलपमेंट के लिए लोकल गवर्नमेंट्स को मजबूत करें, तो ये मसाइल हमारे कम से कम हो। आप कह लें कि लोकल गवर्नमेंट्स नुमाइंदों के ऊपर कौमी असम्बली या सूबाई असम्बली अपना ये एक चेक रख ले कि कहाँ कहाँ लूप हैं, कहाँ कहाँ से किसी किस्म का नुकसान हो सकता है, उन चीज़ों को वो कवर करें और इनको काम करने दें। इनका काम ही जो है ना अवाम की जो है ना वो डेवलपमेंट है। अब एक एमपी इलेक्ट होके गली की नाली साफ करवाएगा, गटर साफ करवाएगा, रोड कारपेट करवाएगा, स्ट्रीट लाइट्स करवाएगा, वो क्या करेगा? अगर वो नहीं करेगा तो अवामी नुमाइंदा ही नहीं होगा, तो काम हुआ या ना हुआ वो किसी को भी इल्म में नहीं आएगा। और दूसरा किस चीज़ की ज़रूरत इलाके के लोगों को किस वक्त में क्या है, वो चीज़ नहीं है। तो मियाँ साहब आपके दौर में कुछ ऐसा हुआ कि कोई इस पे कोई रिफ्रेशर, कोई तरबियती कोर्सेज नाज़मीन को कराए गए हों, हमारे या बाहर के मुल्कों से कोई मुकामी हुकूमतों के एक्सपर्ट्स बुला के नहीं, हमारे वक्त में जो है मुशर्रफ साहब तो बहुत ज्यादा इस पे एक्टिव थे। इसमें एक था डिसेंट्रलाइजेशन सपोर्ट प्रोग्राम, एक इदारा बना था। अच्छा, उन्होंने तमाम नाज़मीन यानी इख्तियारात की निचली सतह तक मुंतकिली, बाकायदा ऑर्डिनेंस की एक एक शिक के ऊपर जो है ना लोगों को ब्रीफ किया जाता था कि आप ये कमेटी कैसे बनाएंगे, इसको कमेटी को चलाएंगे कैसे, इस कमेटी के बाइलास क्या होंगे, किन रूल्स के तहत जो है ना ये काम करेगी। ये चीज़ें बाकायदा नाज़मीन को वर्कशॉप के ज़रिए सिखाई जाती थी। इस कमेटी में मैंने उनको रिटर्न लिख के दिया था कि आप एक जगह पे एक लाइब्रेरी बनाएं जहाँ पे पूरे जो है वो पंजाब की जो लेजिस्लेशन होती है वहाँ पे उसको जो है ना वो आप इकट्ठा करें, ताकि किसी जगह पे अगर मैं भी जाके पढ़ के कुछ चीज़ करना चाहूँ तो मुझे पता हो कि दूसरा डिस्ट्रिक्ट क्या कर रहा है, फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट में किस तरह की कानून साजी हो रही है, गुजरांवाले में क्या हो रही है, पिंडी में क्या हो रही है। तो एक लाइजोन और दूसरी चीज़ों के साथ बंदा करके चीज़ों में बेहतरी कर सकता है, मगर वो सिस्टम ही ख़त्म हो गया। तो लिहाजा आपस में कोई हमआहंगी थी जिला नाज़मीन की, या सुना कि अपनी अपनी पॉलिसियां थी? नहीं, कभी कभी तो लोग कहते हैं वो बिल्कुल ही, कुछ लोग बिल्कुल ही अपना मुनफरद अंदाज। बात ये है ना कि आप कोई एक मजबूत पॉलिसी, आप अंदरून शहर में चले जाएं, वहाँ का मिजाज, वहाँ के लोग, वहाँ का रहन सहन मुख्तलिफ है। आप बाहर की तरफ आ जाएं, समराबाद में चले जाएं, ताकि वो भी पुरानी आबादी है, मजंग में आ जाए पुरानी आबादी है, मगर हर चीज़ का एक अपना लाइफस्टाइल है। गुजरांवाला, फैसलाबाद, कसूर, इन लोगों के नुमाइंदे अपने लोगों के मिजाज, रहन सहन, उनकी ज़रूरतों के मुताबिक कानून साजी करते थे। ऐसा नहीं हो सकता कि आपके मिजाज के मुताबिक जो है वो मैं कानून साजी कर दूं, मैं तो फिर अपने मिजाज के मुताबिक करूँगा। ये चीज़ों का जो है ना वो अभी फला मौजूद है, जिस वजह से जो है वो लोग जो है वो परेशान है। तो ये सब कभी ख्वाहिश पैदा हुई आपके दिल में कि लाहौर में वो टांगा कल्चर, हम तो स्कूल में अपने दौर में टांगे में जाते थे, अब और वो हमें कभी कभी एक बड़ा सीन देखने को मिलता था कि लाहौर में फन पहलवानी बड़ा रूज पे था। गुजरांवाला में भी तो खैर था, लेकिन लाहौर में वो बकायदा टांगों पे पहलवान चमकदार लिबास पहन के बैठे होते थे और गुर्ज होते थे उनके हाथों में। वो एक बंदा वो बजाता था हाथ से, अखाड़े थे, अखाड़े बजाता था। अखाड़े खत्म हो गए हैं, सरदाइयाँ पीने खत्म हो गई हैं,
یہ چیزیں جو لاہور کی ثقافتی لسی، ہاں آج کل کی جنریشن کو آپ لسی دیں وہ کہیں گے یہ کیا چیز وہ ہے؟ مجھے تو ایک دوست کا بھائی چھوٹا ملنے آ گیا تھا، میں نے کہا یار میں تمہیں چائے کی بجائے خالص دودھ نہ پلاؤں، کہتا بھائی جان وہ تو مجھے ہضم نہیں ہوگا۔ کہ مجھے آپ دیکھیں کہ لاہور کی بدقسمتی ہے کہ تو آپ میں تو کو میاں صاحب معافی چاہ رہا ہوں قطع کلامی کی، میں ایک ٹی وی پروگرام میں گیا تو وہ نظام ہضم پہ پروگرام چل رہا تھا، میں کہا یار اس کو بند کرو یہ پروگرام غلط ہے، انہوں نے کہا جی کیوں؟ میں کہا لاہوریے کا نظام ہضم عام نظام ہضم سے مختلف ہوتا ہے، مختلف ہوتا ہے حقیقت، اس کی کیپیسٹی زیادہ ہے ماشاءاللہ۔ کیسے میں بتاتا ہوں کہ میں پچھلے دنوں میں ڈھونڈ رہا تھا کہ یار لاہور میں چاٹی کی لسی کہاں سے ملتی، ہاں اب ناپید ہو گئی ہے، نہیں مل رہی، اب پہلے عام ملتی تھی، عام ملتی تھی اور ہم نے ناشتہ ہوتا تھا چاٹی کی لسی اور مکھن اور نان۔ اب یہ چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ تبدیل ہوتی جا رہی ہیں، ہماری ہیبٹس تبدیل ہو گئی، ہمارا لائف سٹائل تبدیل ہو گیا، تو ان چیزوں ہم کو جو پرانے پرزرو لاہور والے ہیں، مثلا میں ہو گیا، آپ کے والد صاحب ہو گئے، ان کی تو خواہش ہے کہ ہمارا وہ کلچر آئے، شام کو جسے ہم پنجابی میں کہنا لوڈا ویلا، لوڈا ویلا کبھی سنا آپ نے؟ آپ تو نئی جنریشن سے ہیں، نہیں سنا، لوڈا ویلا جو ہوتا ہے شام نو، میں نے سنا ہوا، میں نے اندرون شہر کی بیٹھکوں کی سیاست بھی دیکھی ہوئی ہے جو اب ختم ہو گئی ہوئی ہے، وہ تو میرا خیال ہے دنیا کے سارے مسائل وہاں حل ہو جاتے ہیں، حل ہو جاتے ہیں، اور مسائل بنتے بھی تھے اور حل بھی ہوتے تھے کہ وہاں پہ، اور پتہ ہے آپ کو لاہور میں لطیفے بازی کا مقابلے ہوتے، لطیفے بازی کا مقابلہ ہوتا تھا، پھر یہ حضوری باغ آپ کا جو ہے، جی بالکل، حضوری باغ کی ایک تاریخ ہے، وہاں پہ جو ہے وہ کس طرح سے جو ہے وہ شاعر ادیب اور یہ لوگ جو ہے، تو یہ چیزیں ہماری حصہ تھے۔ جب تک کوئی ان سب کا کسٹوڈین نہیں بنے گا، کوئی اس کا مالک نہیں بنے گا جو عوام کی امنگوں کے مطابق نہیں آیا ہوگا، تب تک یہ چیزیں جو ہے نا آہستہ آہستہ مٹ جائیں گی۔ تو میاں صاحب آپ کے دور میں جو جنریشن، سنا ہے کہ ناظمین کا ایک ہلکا سا کمپٹیشن بھی غالباً کرایا جاتا تھا، یا ہو سکتا ہے میری اطلاع غلط ہو، اس میں جو زیادہ ناظم کی سکسیس سٹوری تھی تو ان کو کوئی ریوارڈ دیا جاتا تھا، ایسا تھا کوئی؟ نہیں، ایسی کوئی چیز نہیں، لیکن آپ کو مثال کے طور پہ آپ نے کہا جی ہم پراپرٹی ٹیکس، جو آج کل تو خیر ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ لیتی ہے نا، تو اس وقت پھر یہ تو نہیں تھا کہ ڈبل ٹیکسیشن تو نہیں تھی؟ نہیں، ڈبل ٹیکسیشن نہیں تھی، اچھا، ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ہی لیتے تھے، اچھا، مگر رجسٹری کی مد میں جو کہہ لے کہ ٹیکس اکٹھے کیے جاتے تھے، اچھا، مختلف بزنس کو جیسے آج کل وہ رجسٹری برانچ ڈی سی کے بعد چلا جاتا ہے، وہ باقاعدہ آپ کو آ جاتے وہ ٹاؤنز اکٹھے کرتے تھے، اچھا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے جو ہے وہ یونین کونسل لیول پہ جو ہے وہ کہہ لے کہ مختلف ٹیکسز لگائے جاتے تھے، وہ یونین کونسل کا ناظم اکٹھا کرتا تھا، اس سے اپنے وہ فنڈ بنا کے جب خود کسی نے اکٹھے کر کے خرچ کرے گا تو وہ اس میں کوشش کرے گا کہ یار میکسیمم جو میں خرچ کر سکتا ہوں میں وہ کروں، تاکہ جو ہے نا اس نے عوام کو بھی جواب دے ہونا نا کہ بھائی یہ پیسے اکٹھے کیے اب کہاں پہ خرچ کیے۔ تو میاں صاحب آپ کے دور میں کوئی انوویٹیو کوئی پروجیکٹس ایسے آئے کہ جیسے ڈرین سسٹم کو بہتر کرنا، ٹریفک کے جو بڑھتی ہوئی آبادی کے مسائل، اس میں کوئی چیز ماضی سے کوئی فرق آپ نے اب کوشش کی، ایسی ایفرٹ کیا اس چیز کو آپ نے خاتمے تک یعنی سسٹم کے؟ اس میں ہم نے بے شمار امپروومنٹ کی تھی، مثلا ہم نے اسکول کمیٹی کا قیام کیا تھا۔ اچھا، اسکول کمیٹی اس کے ذمہ کیا تھا؟ اسکول میں ہوتا یہ تھا کہ یہ ایک اسکول کا ایک نل جو ہے وہ لیک کر گیا، ٹھیک ہے، اب اس نل کو ٹھیک کرنے کے لیے پرنسپل لکھے گی ڈی ڈی او کو، وہ ڈی او کو، ڈی او ای ڈی او کو، ای ڈی او ڈی سی او سے، اس میں تو کئی مہینے لگ گئے۔ ہم نے کر دیا کہ یونین کونسل کا ناظم جو ہے اس اسکول کمیٹی کا جو ہے وہ چیئرمین ہوگا، اور اس کو ایک فنڈ مختص کر دیے کہ بھئی یہ چھوٹے چھوٹے معاملات آپ ناظم پینل اور موقع پہ ہی جو ہے نا وہ حل کر دیں۔ اس میں یہ ہوتا تھا کہ جب تک وہ مسئلہ حل ہوتا تھا تب تک پتہ چلتا تھا بلڈنگ بیٹھ گئی ہے پانی کی وجہ سے۔ تو اس طرح کے کام ہم نے کیے تھے، ریونیو میں بڑی جدت لے کے آئے تھے۔ اچھا، اس طرح سے جو ہے وہ لاہور کے اندر جو ہے چونکہ جدت سے کیا مراد؟ ریونیو میں لینڈ جو ہے وہ کمپیوٹرائز کا جو ہے وہ لاہور میں ہمارا سب سے پہلے رائیونڈ روڈ پہ جو ہے وہ پٹوار خانہ جس میں لوگوں کو بڑے اعتراضات تھے کہ جی پٹواری لوگوں نے باقاعدہ مارک کیے ہوتے نا جی لاہور شہر کے، موضوع سے آج بال ہے فلانا ہے، یا ایک فرد کا 1.5 لاکھ روپیہ رائیونڈ کے اندر جو ہے نا وہ پہلا پٹوار خانہ بنا تھا، وہ ہمارے دور میں ہی بنا تھا جو کمپیوٹرائز پٹوار خانہ تھا۔ اچھا، اب اس کو ایکسپینڈ کرتے کرتے جو ہے نا ساری جگہ پہ لے کے گئے۔ اسی طرح سے 1122 کو آپ دیکھ لیں، ٹھیک ہے، اب اس کو فائر بریگیڈ اگر سسٹم اس وقت میں ہوتا تو 1122 کو آپ دیکھتے تو کہہ لیں کہ بہت فرق ہے اس کی نسبت، لوگوں کو ایک سہولت ملی۔
اسی طرح سے اور بے شمار چیزیں تو تھیں. آپ کے دور میں لاہور میں 9 ٹاؤن تھے؟ 9 ٹاؤن تھے اس میں 9 ٹاؤن تھے، اور تقریباً 150 یونین کونسل تھی. اور ہر ٹاؤن کا جو سربراہ تھا وہ وہ ایک ٹاؤن ناظم کہلاتا تھا. ٹاؤن ناظم تھا. ٹاؤن ناظم. تو جیسے آپ نائب ناظم لاہور تھے یا؟ اس طرح سے ٹاؤن ناظم کا نائب ٹاؤن ناظم ہوتا تھا. اچھا، جس طرح سے یونین کونسل کا ناظم تھا اس کے ساتھ نائب ٹاؤن نائب یونین کونسل ناظم ہوتا. ڈسٹرکٹ ناظم کا کام ہوتا تھا کہ ضلع ناظم کی پالیسیز کے مطابق لوگوں سے رائے شماری کروا کے ٹھیک اس ہے. کو کمپائل کرنا. اسی طرح سے ٹاؤن ناظم کا کام ہوتا تھا کہ ٹاؤن کی سطح پہ جو ان کے ممبرز ہیں وہ اپنی قانون سازی کرتے تھے، فنڈز چیزوں پہ ایلوکیٹ کرتے تھے اور اس کے مطابق جو ہے نا وہ ناظم ان کو ڈسپرس کرتا تھا. تو اور آپ اسی طرح سے اچھا، یونین کونسل کے تو اندر آپ کے دور میں نائب ناظم کتنے تھے؟ جتنے ناظم تھے اتنے ہی نائب. 150 یونین کونسل تھے. اچھا، 150 یونین کونسل کے ناظم تھے، 150 نائب ناظم تھے، 9 ٹاؤن ناظم تھے اور 9 ہی جو ہے نا وہ ٹاؤن کے نائب ناظم تھے اور ٹھیک ہے. ڈسٹرکٹ ناظم ایک تھا. اچھا، آپ کے پیرلل ایک دیہاتوں میں بھی ضلع کونسل کا جو سسٹم تھا اس لوکل وہ اس دور میں رہا؟ اس لوکل گورنمنٹ کی یہی خوبصورتی تھی کہ ضلع اس لاہور کو حصوں میں ڈیوائیڈ نہیں کیا تھا. لاہور پورے لاہور اربن اینڈ رورل رورل دونوں جو ہے نا وہ اکٹھے تھے. اچھا، ہاں جی. یعنی کہ سارا سسٹم ایک ہی جیسا تھا. سارا دیکھیں نا، ضرورت یہ ہے کہ آپ دیہی علاقے میں چل جائیں، وہاں پہ بھی اسکول کی ضرورت ہے، وہاں پہ بھی ڈسپینسری کی ضرورت ہے، وہاں پہ بھی جو ہے نا لوگوں کو جو ہے وہ اسٹریٹ لائٹس کی ضرورت ہے. تو ہم اس کو ڈویژن کیوں کریں؟ اچھا، ٹھیک ہے. ڈویژن کر کے تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی تم اس طرف کے ہم اس طرف کے، تو ہم نے یہ ڈویژن ختم کی تھی اس میں. تو آپ کا یہ دور ناظم کا کتنا عرصہ چلا؟ یہ 5 سال چلا یا درمیان میں روک دیا؟ میں سیکنڈ ٹینور میں الیکٹ ہوا تھا. فرسٹ ٹینور میں جو ہے وہ فاروق احمد میر صاحب تھے. ہاں ہاں. سیکنڈ ٹینور میں جو ہے وہ میں وہ بعد میں غالباً پی ٹی آئی میں چلے گئے تھے. جی 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 جی. جی. تو بس یہ 2 ٹینور ہی چلا. اس کے بعد پھر کرنل مبشر صاحب کا میئر کا ہو گیا آ گیا. اس کے بعد پھر وہ بھی ختم ہو گیا. اور وہ 2 ٹینور سے مراد کے 10 سال؟ نہیں، 4 سال کا ٹینور تھا. 4 سال کا ٹینور تھا اور 4 سال کا دوسرا ٹینور تو تھا. آج کل لوکل گورنمنٹ کا کیا سسٹم چل رہا ہے؟ آج کل کچھ بھی نہیں ہے. لاہور کا سسٹم ایگزسٹ نہیں کر رہا. لاہور کا وارث ہی کوئی نہیں ہے. الیکٹڈ کوئی نمائندہ نہیں. تو وہ جو لاہور کی خوبصورتی، وہ کلچر، وہ جو پرانے سب بالکل لاہور لاوارث پڑا. نہیں، یہ آپ کے دور میں تھا کوئی ایسا کہ لاہور کو مائگریشن سے بچایا جائے، کوئی ایسی پلاننگ کی جائے؟ مائگریشن سے دیکھیں کوئی شخص بھی اگر لاہور میں آنا چاہتا ہے تو ہم روک نہیں سکتے. اس کے لیے بہتر ہے کہ ان کو ان کے ڈسٹرکٹس کے اندر ان کی مقامی حکومتیں ان کو جو ہے وہ کہہ لیں کہ فیسلٹیز دے دے. لوگ فیسلٹیز کے لیے یہاں پہ آتے ہیں نا، ایجوکیشن کے لیے آئیں گے، ہیلتھ کے لیے آئیں گے، بزنس کے لیے آئیں گے. یہی اپرچونٹی ان کو وہاں پہ دے دے، لوگ یہاں پہ مائگریٹ. نہیں تو سیکیورٹی کا جو نظام کوئی تھا، ویسے تو پرانا لاہور سیکیور تھا، یعنی گھر سے باہر کوئی اگر بچہ کہیں پرانا لاہور گیا تو کسی بابے نے مائی نے روک دیا. اس حد تک سیکیور تھا کہ ہمسایوں کا پتہ ہوتا تھا کہ اس کے گھر میں پکا کیا وہ بھی پتا ہوتا تھا. اور اگر کسی خاتون کوئی بیوہ کا بچہ کسی باہر کے ملک چلا گیا تو سارے محلے کی ماں ہے، وہ سب کی خالہ ہے، وہ سب. اور جب آبادی زیادہ ہوتی ہے پھر ظاہر بات ہے اس کے اپنے مسائل. اور پھر ہمیں تو یاد ہے کہ ہم نے کبھی بچپن میں ہماری والدہ نے اللہ تعالیٰ بخشش فرمائے کبھی کوئی چیز پکانی تو انہوں نے کہنا وہ گھر بھی دیا، وہ گھر بھی دیا. اور 4-5 گھروں میں ادھر سے جانی، 4-5 گھروں سے ہمیں ادھر سے آ جانی. وہ کولیکٹیوزم جو تھی، وہ جو کمیونلزم یعنی کہ آپس میں محلے داری کہہ لیں، وہ جو سسٹم تھا اس نے سیکیورٹی بھی تو فراہم کی تھی. سیکیورٹی بھی فراہم میرا حال معاشی اور عدم استحکام کا بھی کوئی کسی دی دھی بہن دی کوئی شادی ہے تو وہ سر پورے آپ پورا محلہ اس کے لیے، پورا شہر ہی اس کے لیے. آپ کو یقین نہیں ہوگا ہمارے اندرون شہر میں آج بھی ایسی یونین بنی ہوئی ہے جو شادی پہ اور غمی پہ لوگوں کو کراکری دیتی ہے اور فری آف کاسٹ دیتی ہے. کسی کے گھر میں شادی ہے، ان کے جتنے مہمان آنے ہیں ان کے لیے چیئرز، ٹیبل، بیٹھنے کا انتظام، کھانے کے برتن، ساری چیزیں. اور بچی کے سسرال کو محسوس بھی نہیں ہونے دینا کہ یہ جو ہے نا یہ فری میں آئے. یہ چیزیں ابھی بھی اندرون شہر میں موجود ہیں، مگر یہ ہے کہ باقی جگہوں پہ ہم اس کو سپریڈ نہیں کر سکے. تو آپ کے دور میں جو لاہور کا ضلع ناظم کا کہ پورے ڈسٹرکٹ کا ناظم یعنی سسٹم کا فنڈ کتنے تھے؟ فنڈ لاہور کا جو تھا تقریباً آپ کہہ لیں کہ 30 ارب سے لے کے 42 ارب روپے تک جو ہے نا وہ فنڈ تھے. اس کے لیے آپ بجٹ بھی سالانہ ہوتا تھا. کسی سال میں 30 ہے، کسی میں 28 ارب ہے، کسی میں 40 ارب ہے، کسی میں 42 ارب ہے. تقریباً آپ کہہ لیں کہ
7 سے 9 ارب روپیہ جو ہے وہ نان ڈیولپمنٹ فنڈ ہوتا تھا، باقی ڈیولپمنٹ کا فنڈ ہوتا تھا، جس میں آپ کا جو امپلائیز ہیں، عملہ ہاں ہے. وہ تقریباً 7 سے 9 ارب روپیہ جو ہے نا اس میں تھا. تو ایسی کوئی میاں صاحب اسکیمز تھیں جو لاہور کی بہتری کے لیے، اس کی اوریجنل ٹچ کو بحال کرنے کے لیے؟ جیسے اب ایک ورلڈ سٹی بنی ہوئی ہے، کامران لشاری صاحب اس کو لک آفٹر کر رہے ہیں. تو مجھے یاد پڑتا ہے میاں نواز شریف بھی، آپ کو پتا ہے وہ ہمارے ساتھ ان دنوں میاں اظہر صاحب گورنر ہوتے تھے، تو میں میاں نواز شریف پرائم منسٹر تھے، ان کے ساتھ ہم لاہور کا شاہی قلعے کا وہ جو پچھلی دیوار ہے اس کو رینوویشن ہو رہی تھی، تو ہم ساتھ تھے ان کے. تو میاں صاحب آگے ہو کے کہتے ہیں پرائم منسٹر صاحب بھی یہاں کیا ہوتا ہے؟ تو میاں اظہر صاحب تھوڑے سے جھکتیے بھی تھے، تو کہیں جی یہاں مالشیں ہوتی ہیں. تو میاں نواز شریف صاحب نے بڑا انجوائے کی یہ بٹ. 2003-4 کے اندر جو ضلع ناظم صاحب تھے انہوں نے کوشش کی تھی اچھا کہ لاہور اس کے وقت اندر کون تھے ضلع ناظم؟ میاں عمر محمود میاں صاحب، عمر دونوں صاحب. دونوں ٹرموں میں میاں عمر. ہاں کوشش کی تھی کہ لاہور سے کمرشل ایکٹیویٹی کے لیے لاہور سے باہر ایک کمرشل ہب بن جائے، لوگ وہاں پہ موو کریں، ایک کمرشل ڈسٹرکٹ ٹائپ کی ڈسٹرکٹ بن جائے. ٹھیک اس ہے. کے لیے آپ دیکھیں گے کہ ٹھوکر کے اوپر جگہ بھی دی گئی، وہاں پہ جو ہے نا وہ بس سٹینڈ بھی بنایا ہاں گیا، ہاں. مگر وہ بدقسمتی ہے کہ وہ اچھا چیزیں. میاں صاحب میں معذرت چاہ رہا ہوں کہ مجھے بہت لطف آ رہا تھا، جی، آپ کے پاس ایک خزانہ ہے نالج کا، اور پرٹیکولرلی لاہور کی آپ آن شان بان ہے، اور بڑی محنت کی آپ نے لاہور کے لیے، ڈیولپمنٹ کے لیے. اور اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے والدین کو اسی طرح اسٹرینتھن رکھے، اور قومی خدمت کا جذبہ اسی طرح بیدار رکھے. اب ہمارا پروگرام اختتام کو چلا گیا. تو ناظرین، آپ نے میاں ادریس نیب صاحب کا وہ سارا پیشن لاہور کی امپرومنٹ کے لیے، مائیگریشن کے لیے، اور وہ ڈسٹرکٹ ناظم کا جو نظام تھا جس طرح سیلف سسٹیننگ تھا، سیلف جنریٹنگ تھا، اس کے بارے میں بات کی. دنیا میں اس وقت کمیونٹی بیسڈ جو سسٹم چل رہے ہیں جسے کہا جاتا ہے لوکل سیلف گورنمنٹ، وہ ایک ایسا ٹیئر آف گورنمنٹ ہے جو نرسری ہے پولیٹکس کی، جو نرسری ہے آپ کی پالیٹی کی، آپ کی اکنامک اسٹرینتھ کی، آپ کی اکنامک امپاورمنٹ کی، اور آپ کے معاشرے کی ایک بہتر خوشنما شکل کی. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان میاں سیف الرحمان کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.